अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। और खबरें ज़्यादातर फिर से घूम रही हैं डोनाल्ड ट्रंप के आने, इमरान खान साहब की रिहाई और इन तमाम मामलात के इर्द गिर्द, क्योंकि पीटीआई जो एक मौक़िफ़ इमरान खान साहब का है उससे बज़ाहिर एक अलग ही मौक़िफ़ ले रही है और तमाम लोग इसमें शामिल नहीं हैं, लेकिन एक वाज़े जो लाइन होती है, एक वाज़े जो डायरेक्शन होती है, वो एक उस तरह से जो नज़र आनी चाहिए, उसका एक आप कह सकते हैं कि फुकदान नज़र आ रहा है। क्यों मैं ये कह रही हूँ, उस पर बात करेंगे। अमरीकी इलेक्शन की बात है तो आपको हालिया कुछ बयानात भी रखेंगे आपके सामने, ट्रंप के, कमाला हैरिस के और जो बाइडन के भी, जिन्होंने आज खिताबात किए हैं और वो क्या कहते हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। आज चीफ जस्टिस याया आफरीदी साहब ने अहम इजलास की सदारत की है, उसका एलामिया क्या है आपको बताते हैं। और दूसरी तरफ हुकूमत ने जजेस को खुश करने के लिए एक और कार्रवाई डाली है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर ये भी जिक्र करेंगे कि जो पीटीआई के कुछ लोग हैं, फर्दर उनके साथ अभी भी ये सिलसिला जुल्म सितम का जारी है, इसकी क्या वजह है कि कुछ लोग जो है वो निशाने पर है। तो ये सब चीज़ें आपके साथ आज के व्लॉग में डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात का आगाज़ करते हैं जी अमरीकी इलेक्शन और इसके बाद पैदा होने वाले तासुरात से, क्योंकि ना तो हुकूमती वज़ीरों को समझ आ रही है कि उन्होंने क्या कहना है क्या नहीं कहना। राना सनाउल्लाह साहब आते हैं तो वो आके फिर जो है वो ट्रंप के ऊपर गोलाबारी करते हैं कि वो तो है ही झूठा और वो तो वैसे ही है, उसके बारे में किसने क्या गलत कहा। तो यानी उन्हें इस बात की कोई फिक्र और भार नहीं है कि ट्रंप जो है वो अब दोबारा से सदर बन गए हैं, तो इस तरह के बयानात क्या होने चाहिए। लेकिन मैं ये ज़रूर सोच रही थी कि इमरान खान साहब के दौर में इमरान खान साहब ने तो जो बाइडन के बारे में इस किस्म के अल्फाज भी नहीं कहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हीं नून लीगी रहनुमाओं ने कितना शोर मचाया था कि जी ताल्लुकात ख़राब कर दिए अमेरिका के साथ, इस कदर ताल्लुकात ख़राब कर दिए हैं कि अब तो जो वेंटिलेटर हमारे लगे हुए हैं कहीं ये हट ना जाएं। एब्सोल्युटली नॉट बोल दिया, अब हम जिंदा कैसे रहेंगे, अमेरिका को नाराज़ कर दिया, अब हमारे ऊपर पाबंदियां लग जाएंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ये इस तरह घबराए हुए फिर रहे थे इस बात के ऊपर कि जी इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट क्यों बोल दिया। हालांकि वो एक इंटरव्यू में एक एंकर के सामने एक बात थी, ये नहीं है कि कोई ऑफिशियल्स सामने बैठे हुए थे अमेरिकन और उनके साथ इमरान खान साहब ने कोई उस कॉन्टेक्स्ट में बात की हो। लेकिन बहरहाल जिस भी तरह कहा, लेकिन उस वक्त इन लोगों ने इसको दो तरफा ताल्लुकात पर कारी ज़र्ब करार दिया था। और आज ये लोग जबकि डोनाल्ड ट्रंप बन भी चुके हैं सदर, उसके बावजूद भी अगर राना सनाउल्लाह साहब और कुछ दीगर उनके जैसे लोग आकर इस तरह से उनके बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं, तो मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि क्या अब आपको नहीं लगता कि आपके ताल्लुकात मुतासिर हो सकते हैं? क्या अब आपको नहीं महसूस होता कि डोनाल्ड ट्रंप इससे अगर अपने लिए एक इंसल्ट फील करेंगे कि आप उनके बारे में इस तरह की बात कर रहे हैं, तो क्या आप नहीं समझते कि इसका कोई असर होगा? तो ये एक फिर मुनाफिकाना सा रवैया हमें नजर आता है। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ साहब के अजीब से स्टेटमेंट्स हैं, ऐसे वो घबराए हुए भी लग रहे हैं कि जी डोनाल्ड ट्रंप वाकई कोई फ़ोन कर देंगे। फिर साथ साथ ये भी कहते हैं कि अगर उन्होंने कर दिया तो हम नहीं बात मानेंगे, और कभी कहते हैं कि जी अगर हमने बात नहीं भी मानी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अव्वल तो वो कहेंगे ही नहीं, क्योंकि शख्सियात से ताल्लुक़ नहीं होता, स्टेट टू स्टेट पॉलिसी होती है वगैरह वगैरह। तो वो अपनी तरफ से मुख्तलिफ़ किस्म की तौजीहात देते फिर रहे हैं। लेकिन कुछ कंफ्यूज्ड सी स्टेट नज़र आ रही है इस वक्त मिनिस्टर्स की, और दूसरी तरफ कंफ्यूजन जो है वो पीटीआई में भी नज़र आती है। इसकी वजह यह है कि इमरान खान, हलीमा खान साहिबा, ये सब तो एक लाइन लेते हुए नजर आ रहे हैं कि वी डोंट केयर कि कौन बन रहा है या नहीं बन रहा, लेकिन हमें ये ज़रूर उम्मीद हुई है डोनाल्ड ट्रंप के बनने से कि कम से कम वो न्यूट्रल हो जाएं। उनका बड़ा सिंपल सा आंसर है कि वो न्यूट्रल हो जाएं और कोई भी मुदाखलत ना करें। जो इससे पहले एक सपोर्ट हासिल है जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की इस हुकूमत को, एटलीस्ट वो उन्हें सपोर्ट भी ना करें और किसी तरह का उनको जो है वो मुदाखलत भी ना करें, बस न्यूट्रल हो जाएं। और बाकी जो चीज़ें हैं वो हम ये चाहते हैं कि जो पाकिस्तान की सूरत हाल में बेहतरी आनी है वो तो हम चाहते हैं कि अंदर से आए, लोग लेके आएँ, अपने इदारे लेकर आएँ, बजाय इसके कि हम ये सोचें कि जी बाहर से कोई मुल्क जो है वो इंटरवीन करे। तो इमरान खान साहब और उनकी जो बहन है उनका तो मौक़िफ़ बड़ा क्लियर, और कुछ एक दो लोगों का भी। आज सलमान अकरम राजा साहब भी टॉक शो में इसी के आसपास बात कर रहे थे। लेकिन कुछ लोग जो ओवरसीज़ हैं ख़ास तौर पर, वो शायद ओवर एम्बिशियस हो चुके हैं और वो
کھل کر یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ہم تو عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے اور دیگر چیزوں کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ سے بات کریں گے. میرا خیال ہے وہ خود دانستہ یا نادانستہ، چلیے دانستہ تو میں نہیں کہتی لیکن کم از کم نادانستہ طور پر وہ اس سارے چکر میں عمران خان صاحب کے نیریٹو کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور ان کی قربانی کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ قربانی اس لیے نہیں دی کہ کل کو کوئی باہر سے ملک آ کر یہاں پہ ان کے اوپر رحم کرے اور جی اس کو باہر نکال دے، بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ قوم اتنی باشعور ہو جائے، قوم اس طرح کھڑی ہو جائے، اتنی ہمت پکڑ لے کہ وہ اس بات کا بیڑا اٹھائے کہ اپنا ملک ہم نے ٹھیک کرنا ہے. تو ان کا تو یہ ایم ہے، نہ کہ یہ ایم ہے کہ وہ رہائی چاہتے ہیں. اگر انہوں نے رہائی چاہنی ہوتی تو انہیں ٹرمپ کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ رہائی چاہنی ہوتی انہوں نے تو وہ بڑے آرام سے جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو حکومت کے لوگ ہیں، کسی سے بھی بات چیت کا آغاز کر سکتے تھے. اور یہ بہت دیر پہلے کی بھی بات ہے کہ انہیں آفرز گئی ہیں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں یا خاموشی سے اگر آ کے باہر بھی نکلنا چاہیں تو بہتر ہے، لیکن وہ یہ نہیں کر. تو انہیں رہائی اس قیمت پہ عزیز نہیں ہے کہ وہ اپنی کسی اصول کے اوپر سمجھوتا کر کے رہائی حاصل کریں. تو اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا، اور اس طرح کے بے وقوفانہ سٹیٹمنٹس جو ہیں میرا خیال ہے یہ ان کی قربانی کو بھی انڈرمائن کر رہے ہیں جو انہوں نے بہادری سے جیل کاٹی ہے. باقی یہ کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا ابھی اس میں وقت بھی لگے گا. اس کی وجہ یہ کہ ویسے بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی جو حلف اٹھانا ہے وہ جنوری میں جا کے اٹھانا ہے، لیکن جو وہاں کی ایک سیاست کی خوبصورتی نظر آتی ہے دیکھیے وہ چیز ہے لرن کرنے کی. بھلے وہ لوگ غیر مسلم ہیں لیکن جو ان کے اصول ہیں، جو ان کے اخلاقی تقاضے اور ویلیوز ہیں، آپ وہ سمجھیے اور پھر انڈرسٹینڈ کیجئے کہ یہ قومیں کیوں نہ آخر ترقی کریں. ہمیں اکثر ہم سوچتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ کا سارا فضل و کرم جو ہے وہ غیر مسلموں پر ہوا ہے یا کفار پہ ہوا ہے، تو مسلمان ہیں ہر جگہ ہی ہمیں ماریں پڑ رہی ہیں، ہم ہر جگہ ویک نظر آتے ہیں اور اس طرح کی باتیں ہم اکثر کرتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ جو مسلمانوں کے ویلیوز تھے، جو تعلیمات تھیں اسلام کی، جو شریعت کی تعلیمات تھی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات تھی، وہ تو ساری تعلیمات پریکٹیکلی، وہ صرف کلمہ نہیں پڑھتے لیکن پریکٹیکلی تو وہ تعلیمات وہ اپناتے ہیں نا. اور وہی انہوں نے سوسائٹی کو آگے گرو کرنے کے جو اصول بنائے ہیں، اس سے آپ دیکھیے کہ وہ قومیں آج ترقی یافتہ قومیں ہیں اور ہم پستی میں گرے ہوئے ہیں. کیونکہ ہم سب ان اصولوں پر نہیں چل سکتے، ہم جھوٹ بولنا نہیں چھوڑ سکتے، ہم ایمانداری سے نہیں چل سکتے، ہم مفادات کے اسیر ہیں اور ہم چھوٹی چھوٹی نوکریوں کے پیچھے جو ہے سب کچھ جھونک دیتے ہیں. اور ہم اتنے اس قسم کے لوگ ہیں، بے حس قسم کے، کہ ہم لوگوں پہ ظلم کرنے سے باز نہیں آ سکتے. جو انصاف دینے والے ہیں وہ انصاف نہیں دے سکتے اور پھر ہم یہ سوچیں کہ جی ہم پہ اللہ کا فضل و کرم ہو جائے. تو اس طرح کیسے ہو جائے گا اللہ کا فضل و کرم؟ اب آپ دیکھیے کہ یہ ایک الیکشن ہوا ہے، ٹھیک ہے کہ وہاں کے جو ایک طاقتور حلقے وہ نہیں چاہتے تھے ٹرمپ آئے، لیکن یہ نہیں ہو گیا کہ اس کے بعد اگر وہ جیت رہا تھا تو جی پورا الیکشن ریگ کر دو اور یہ وہ. اور دوسری طرف آپ ان کے سٹیٹمنٹس دیکھیے جو لوگ ہارے ہیں. مطلب آج کمالا ہیرس نے اتنا امپریس کیا کہ انہوں نے یہ بات کی آگے کہ جناب جمہوریت کا اصول یہ ہے کہ ہارو تو اپنی شکست تسلیم کرو. تو میں بالکل اپنی شکست تسلیم کرتی ہوں، ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد دیتی ہوں، اور جنہوں نے مجھے بھی ووٹ کیا، جو ہمارے سپورٹرز تھے جنہوں نے میرے لیے ووٹ کیا، میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں. جتنا ہم بہتر کر سکتے تھے، جو ہماری پالیسیز تھیں ہم نے یہاں تک کیا، آگے ہم ان کو گڈ لک وش کرتے ہیں اور یہ وہ. لیکن جمہوریت یہی ہے کہ آپ میں اسپورٹس مین اسپرٹ ہونی چاہیے. اگر آپ ہار گئے ہیں تو آپ شکست تسلیم کریں. یہ نہیں کہ آپ 8 فروری کو ہار گئے ہیں اور منہ چھپا کے آپ اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں اور پھر راتوں رات رزلٹ بدلوا کے اگلے دن آپ آ جائیں اور آ کے آپ جو ہے وہ جعلی جیت کے دعوے کریں اور بتائیں کہ ہم حکومت کرنے جا رہے ہیں. یہ اسپورٹس مین اسپرٹ نہیں ہوتی، یہ بے ایمانی ہے، یہ جھوٹ ہے اور یہ عوام کے ساتھ دھوکہ ہے. تو یہ ویلیوز تو ہمیں ہمارا دین بتاتا ہے، لیکن عمل کون کر رہے ہیں وہ لوگ. تو آج وہ دیکھیں وہ کہاں پر ہیں. اسی طرح سے آپ جو بائیڈن کی آج سپیچ دیکھیے، جو بائیڈن بھی اسی طرح کی، انہوں نے بھی آج جو سپیچ کی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنی ملک سے صرف اس لیے محبت نہیں کرتے کہ ہم اقتدار میں ہیں یا ہمیں پاور ملے. اگر ہم ہار جائیں تو بھائی ہماری ملک سے محبت بھی ختم ہو گئی. لیکن ہمارے ہاں کیا چکر ہے، ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جی اگر ہار جائیں تو جو جہاں کا گند ہم بکتے ہیں، اگر ہم ہار جائیں تو ہم رزلٹ تسلیم ہی نہیں کرتے. اور اگر یعنی اور وہ والے رزلٹ ویسے ہمارے جو اس طرح کے الیکشن ہوتے ہیں وہ تسلیم کیے بھی نہیں جا سکتے معذرت کے ساتھ، تو وہ ہم نہیں کر سکتے. اور پھر ہم گریسفلی اپنی ہار کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ جی ہاں ایسا ہو گیا تو ٹھیک ہے.
تو یہ وہ چیزیں ہیں. وہاں پہ ہم اپنی ساری جو حب الوطنی ہے اس کو بھی جھونک دیتے ہیں, جو ہماری عوام سے محبت ہے ہم اس کو بھی جھونک دیتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں, ان اینی کاسٹ, ان اینی کیس ہمیں جو ہے ایٹ اینی کاسٹ ہمیں جو ہے وہ جیت چاہیے, اور ہمیں ہی اقتدار چاہیے, چاہے ہم جیتے نہیں بھی ہیں ہمیں اقتدار چاہیے, ہمیں جھالی فارم 47 بنوا دو لیکن ہمیں اقتدار چاہیے. پھر آپ ٹرمپ کو دیکھیں, ان کا اسٹیٹمنٹ ابھی پورے نہیں ہوئے تھے ریزلٹس, اس سے پہلے ہی آ گیا تھا, اور انہوں نے کہا کہ الیکشن ٹھیک ہوئے ہیں, اور اگر میں اب ان الیکشنز کے بعد ہار بھی جاتا ہوں تو میں اس کو تسلیم کروں گا, کیونکہ اگر الیکشن ٹھیک ہوئے ہیں تو میں بلا وجہ نہیں کہوں گا کہ الیکشن خراب کیے ہیں یا جعلی ہوئے ہیں یا کوئی ریگنگ ہوئی ہے. تو انہوں نے بھی گریسفلی یہ بات کہی تھی, اور جب وہ جیتے بھی ہیں تو ان کے ایک دو بیانات بڑے اچھے ہیں. انہوں نے آ کے کہا کہ میں جنگیں شروع نہیں کروں گا بلکہ جنگیں ختم کروں گا جو آلریڈی, اور یہ بڑی ہوپ فل اسٹیٹمنٹ ہے ان کی. اللہ کرے کہ یہ غزہ کی جنگ کے پیچھے سے وہ ہاتھ ہٹائیں, غزہ کی جنگ ختم ہو. اسی طرح جو اور یوکرین کی جنگ ہے اور جنگیں جو شروع ہوئی ہیں, اللہ کرے کہ پیس آئے اور امریکہ یہ غیر ضروری جنگوں سے اپنے آپ کو نکالے. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بات کا اندیا تو دیا, لیکن ظاہر ہے پالیسی شفٹ ایک دم اتنا 180 ڈگری کا تو نہیں ہوتا. لیٹس سی کب تک ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے. لیکن میں صرف جو آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں وہ کیا ہے, میں آپ کو صرف یہی بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ لوگوں کی آپ اسپرٹ دیکھیں, ان لوگوں کے آپ ویلیوز اور اخلاق دیکھیں. یہاں پر کوئی بڑے حادثے ہو جائیں تو لوگ ریزائن کر دیتے ہیں, اگر کسی کو لگے اس نے غلط فیصلے دے دیے ہیں تو وہ ریزائن کر دیتے ہیں. اور یہاں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ٹاؤٹ بنے ہوتے ہیں ججز پورے حکومتوں کے, اور اس کے بعد جس طریقے سے سہولت کاریاں کرتے ہیں, کوئی عام انسان سوچ سکتا ہے کہ ہمیں ان سے انصاف ملے گا؟ تو یہ ہمارا سسٹم ہے کرپٹ. ہمیں صرف اپنا پیسہ, اپنا مفاد, اپنا اقتدار, اپنی طاقت, اپنی سودے بازی, ہر چیز ہمیں بس وہ عزیز ہے. ملک کو نقصان ہو رہا ہے کرپشن سے, ملک کو آپ نے ادارے جو تباہ کر دیے, الیکشن کمیشن کا ستیہ ناش کر دیا, سپریم کورٹ کی تباہی پھیر دی, آپ نے اداروں کو جس طریقے سے پولیٹیسائز کر دیا, اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ملک ٹھیک کر لیں گے, تو کیسے ہو جائیں گے؟ آپ نے اپنے مفادات کی خاطر پورے عوام کا رشتہ توڑ دیا آئین کے ساتھ. لوگ آج اس ملک کو چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں, انہیں لگتا ہے اس ملک کا کوئی فیوچر نہیں ہے. تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جی وہ قومیں کیوں ترقی کرتی ہیں؟ وہ قومیں اس لیے ترقی کرتی ہیں بھائی, ہم لوگ کیوں ترقی کریں گے؟ ہم پہ تو اللہ کے عذاب ہی ایسے نازل ہوں گے. یہ اسموگ کیا ہے؟ یہ بھی عذاب کی ہی ایک شکل مجھے تو نظر آتی ہے کہ آپ سانس نہیں لے سکتے بیٹھ جا کے. آج میں ہو کے آئی ہوں, آپ یقین نہیں کر سکتے کہ کتنی تکلیف ہو رہی تھی مجھے, کہ یہ کس مشکل میں ہم پڑے ہوئے ہیں. اس فضا میں کیسے کچھ مطلب دکھائی نہیں دے رہا تھا, اتنا گدلا ہوا تھا سب کچھ. تو بہرحال دوسری طرف ججز کی میں نے بات کی ہے, انصاف وہاں پہ جڑا ہے, لیکن ہمارے ہاں انصاف کیا ہے کہ ججز نے جو کیا, جس طرح سے جوڈیشری کے ساتھ حکومت نے کیا, وہ سب کر کے اس کے بعد اب جوڈیشری کو oblige کرنے کی بھی تیاری ہے, ان کو ٹھنڈا بھی کرنا ہے کہ بھائی اب آپ کو ہم اپنے اس میں لے آئے ہیں, تسلط کے ماتحت لے آئے ہیں آپ کو, لہٰذا اب آپ ذرا پریشان نہ ہو زیادہ, آپ کی ہم کمپنسیشن پوری کریں گے, کیونکہ اس حکومت کے پاس ہر چیز کا حل ہے پیسہ. کیونکہ وہ لوٹ کا مال جیسے مرضی بانٹتے پھرو, وکیلوں میں بانٹ دو, ججوں میں بانٹ دو, میڈیا میں اشتہارات کی صورت میں بانٹ دو, پلاٹوں کی صورت میں بانٹ دو, تاکہ سب کے منہ بند کر دو. اور یہی اب ججز کو آپ نے ایک دم ان کی مراد بڑھا دی. کتنی جو ان کو ہاؤس الاؤنس ملتا تھا وہ 3 لاکھ, جو پہلے 68,000 کچھ تھا, اب 3,50,000 کر دیا. اسی طرح جو جوڈیشل الاؤنس ملتا تھا, اب یہ جوڈیشل الاؤنس کیا ہوتا ہے ویسے تو میری سمجھ میں نہیں آیا. اب وہ آپ کا انہوں نے وہ بڑھا کر تقریباً 3 لاکھ سے 10 لاکھ کر دیا ہے. آپ مطلب اندازہ لگائیں کہ کیا یہاں پہ لوٹ سے لگی ہوئی. بھی کون سی کارنامے انجام دے دیے ہیں اس جوڈیشری نے. کوئی ہم آ گئے ہیں 140ویں سے, کوئی اٹھ کے آ گئے ہیں کوئی 40ویں نمبر پر, کہ آپ اتنے خوش ہوئے ہیں کہ جی ان کو اس سے زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے. تو مطلب آلریڈی ان کی اتنی بھاری تنخواہیں ہیں بھائی, اوپر سے آپ نے ایڈ ہاک ججز بھی لگا دیے, ان کو پینشن بھی ملتی ہے, تنخواہ بھی ملتی ہے, اور اس کے بعد مزید ابھی آپ نے اور بھرتی کرنے ہیں اس میں اپنے جیالے اور متوالے ججز, اور اس کے بعد پھر آپ کہیں گے کہ جی ان کو بھی ہم نے پیسے دینے. تو یہ نوازنے کا جو سلسلہ ہے یہ بیسیکلی یہی ہمارے جو سسٹم کو کرپٹ کرتا ہے. کسی جج کو کیا پڑی ہے کہ وہ اصولوں کے اوپر کھڑا ہوتا پھر وہ کہ یار میرا تو کام بن گیا ہے, مجھے میری نوکری بھی چلے گی,
مجھے پروٹیکشن بھی مل جائے گی اور مجھے جو ہے نا اتنی مراد بھی مل رہی ہیں اور میرے پیسے بھی بڑھ گئے ہیں. تو اس کو کیا پڑی ہے کہ وہ سوچتا پھرے کہ اچھا بھائی مجھے انصاف دینا ہے یا نہیں دینا. تو یہ ان کے جو ہیں کارنامے, اور یہ ایک ایسے ملک کے کارنامے ہیں جہاں پر آپ کا ملک ایک معاشی بحران کا شکار ہے, جہاں پہ آپ کے عام لوگ جو ہیں وہ کس تکلیف سے ہر روز گزرتے ہیں کہ جسم و جاں کا رشتہ جو ہے وہ برقرار رکھ سکیں. اور وہاں پر اشرافیہ کے اللہ تللے, ان کے پیسے ختم ہی نہیں ہوتے. کیا پہلے والے پیسے کم ہیں ان لوگوں کے لیے جو آپ نے اور ان کے پیسے بڑھا دیے ہیں؟ کبھی اپنی مراد کابینہ کی بڑھ جاتی ہیں, کبھی ممبرز کی پارلیمنٹ کی بڑھ جاتی ہیں, کبھی جو ہے وہ جوڈیشری کی بڑھ جاتی ہیں. بھائی اسی کام میں سارے لگے ہوئے ہیں. باقی صحافیوں وکیلوں کو بھی کچھ نہ کچھ دے دو اور سب اچھا ہے کی خبر لیتے رہو. تو یہ اس حکومت کا فارمولہ ہے. آج چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے انسداد دہشت گردی عدالتوں کے ججز کے ایڈمنسٹریٹو ججز جو ہیں ان کا ایک اجلاس بلایا, اور اس کا کنسرن یہ تھا کہ جو پینڈنگ کیسز ہیں بڑی تعداد میں وہ کیوں نہیں سالو ہو رہے. ان کے ایشوز بھی سنے اور انہیں گائیڈنس بھی دی اور کہا کہ اس کو ہنگامی بنیادوں پر جو کیسز ہیں ان کو سارٹ آؤٹ ہونا چاہیے. ساتھ ہی انہیں یہ یقین دہانی کرائی کہ جی آپ کے کام میں اب کوئی مداخلت نہیں کرے گا. تو یہ کہہ کون رہا ہے؟ سپریم کورٹ, جس میں پوری کی پوری حکومت داخل ہو چکی ہے, وہ دوسرے کو یقین دلا رہی ہے کہ آپ کے کام میں کوئی مداخلت نہیں کرے گا. مطلب سپریم کورٹ تو اپنے بینچ تک خود نہیں بنا سکتی اور اس کو وہ تسلی دے رہے ہیں چھوٹے والوں کو کہ بھائی آپ پریشان نہ ہوں, آپ کے کام میں کوئی مداخلت نہیں کرے گا. تو یہ بھی ایک ویسے اپنے آپ میں عجیب و غریب صورتحال ہے. باقی جی ایک اور جو انٹرسٹنگ خبر کافی سرکولیٹ کر رہی تھی, یہ خبر تھی کہ یہ خبر پہلے سے چل رہی تھی کہ جی ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہوگی جنہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر احتجاج کیا, ان کی گاڑی کو روکا وغیرہ وغیرہ. تو اس کے بعد سے محسن نقوی صاحب بھی بڑے ایکٹیو ہوئے, انہوں نے بھی کچھ اعلانات کیے. اس کے بعد یہ خبر ایک وہاں کے لندن کے صحافی جو ہیں اظہر جاوید صاحب, انہوں نے بھی دی کہ جی کچھ لوگوں کو تفتیش کے لیے بلا لیا گیا ہے پولیس اسٹیشن, اور بڑی کچھ سخت تفتیش ہو رہی ہے. کچھ لوگوں کو جو ہے انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر لیا, اب ان کے خلاف چارجز ہوں گے یہ وہ. اور سب سے زیادہ جو اہم خبر تھی وہ مظہر عباس صاحب نے دی, جو کہ بہت سینئر صحافی ہیں, میرے بڑے پسندیدہ تجزیہ کار ہیں, لیکن معلوم نہیں کہ وہ اس خبر کے حوالے سے اتنے شور کیوں تھے یا وہ کیوں اس کو صحیح طور پہ انویسٹیگیٹ نہیں کر سکے. جو بھی اب اس کو کہہ لیں, یا کوئی غلط فہمی میں انہوں نے یہ خبر دی ہے. بہرحال خبر انہوں نے آسمہ شیرازی صاحبہ کے شو میں ضرور دی ہے, اور انہوں نے کہا کہ جی ڈی پورٹ کیا جا رہا ہے کچھ لوگوں کو, اور 20-25 کے قریب لوگ جنہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے وہاں پر آمد پر جو جب ٹیمپل سے وہ باہر نکلے تو وہاں پر احتجاج کیا تھا, اور ان میں کچھ خواتین بھی شامل ہیں. اس پہ آسمہ شیرازی صاحبہ بھی بڑی مطمئن ہوئیں اور بڑی مسرت کا اظہار کیا کہ اچھا یہ تو بڑا زبردست ہو جائے گا. تو یہ خبر جو ہے اب اس کی ظاہر ہے یہ بات سننے میں ہی بڑی عجیب لگ رہی تھی کہ کیسے کسی کو اس طرح اتنی سی بات پہ ڈی پورٹ کیا جا سکتا ہے. ان ممالک میں بہت زیادہ سخت قسم کے جو ہیں وہ قوانین ہیں, اس طرح وہ اپنے شہریوں کو دوسروں اس طرح ڈیپورٹ نہیں کرتے. اور دوسری بات یہ کہ جو ان کے اوپر چارجز بھی لگ رہے ہیں, احتجاج وغیرہ کرنا تو وہاں ویسے ہی کوئی ممانعت نہیں ہے, نعرے لگانا اس کو بھی کوئی کچھ نہیں سمجھا جاتا, گاڑی پہ مکے وغیرہ اگر مارے ہیں یا ہاتھ سے تھپ تھپایا ہے اس کا کتنا بڑا قصور ہو سکتا ہے, کیا اس پہ کوئی جرم نہ, یہ تو بھی بات کی بات. لیکن ڈی پورٹ کرنا اس تو نیکسٹ لیول نا, تو یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اتنی آسانی سے ڈی پورٹ کیسے کیا جا سکتا ہے. تو اس کے اوپر جو ہے وہ بڑی عجیب صورت ہے. لیکن مجھے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ حکومت کی طرف سے بھی یہ جان بوجھ کر ایک تاثر ضرور بنایا گیا کہ ہم نے بڑی زبردست کارروائی کر دی ہے, اب جناب لوگ پکڑے جائیں گے اور یہ وہ. اس کا مقصد بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وہاں پر جو پاکستانی کمیونٹی اور خاص طور پر پی ٹی آئی کے جو ورکرز اور سپورٹرز ہیں ان کو یہ تاثر دینا کہ جی اب آپ کی کوئی بچت نہیں ہوگی اور آپ کے خلاف کاروائیاں ہوں گی, ان کو تھوڑا ڈرانا مقصود ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ظاہر ہے میاں صاحب بھی ابھی لندن میں موجود ہیں اور مریم صاحبہ کے ساتھ شاید واپسی پہ آ بھی جائیں, تو انہیں اس بات کا خدشہ ہے کہ اس طرح تو پھر کوئی بھی آئے گا کل کو تو یہ اسی طرح احتجاج کریں گے اور یہی امبیرسنگ سچویشن جو ہے وہ فیس کرنی پڑے گی. تو اس لیے انہوں نے یہ پورا ایک تاثر بنایا ہے کہ جی بس اب کچھ ہوا کہ ہوا, اب آپ کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے اور یہ وہ, تاکہ وہ احتجاج نہ کریں. اور میرا خیال ہے یہ کافی کامیاب حکمت عملی تھی ویسے ان کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا, اس دن نواز شریف صاحب جنیوا کے لیے بھی روانہ ہو رہے تھے, اس سے پہلے جب امریکہ کے بھی روانہ ہوئے تو اس وقت ہم نے نہیں دیکھا کہ پی ٹی آئی کے باہر سپورٹرز وغیرہ اس طرح سے دکھائی دیے ہوں. تو ایسا لگ رہا ہے کہ ان کاروائیوں سے تھوڑے وہ رکے ضرور ہیں بہرحال. تو اگر اسی مقصد کے لیے حکومت نے کاروائیاں کی تو اس میں بہرحال وہ کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں. اور آخر میں یہ بات
ڈرانے دھمکانے کی ہو رہی ہے. تو آپ کو بتائیں کہ یہاں پر بھی جو پی ٹی آئی کے ایم این ایز ہیں ان کے اوپر ابھی تک کاروائیاں جاری ہیں. ان میں آپ نے دیکھا پچھلے دنوں عادل بازائی کے اوپر بہت زیادہ کاروائیاں ہو رہی تھیں. کبھی کوئی پلازا گرانے جا رہا ہے, کوئی گھر گرانے آ گیا, کوئی کچھ. چودھری اعجاز اور یہ جو وہاں ان کے چودھری امتیاز وغیرہ جو ایم این اے, ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے. ان کی فیملی جو ہے وہ بڑیا بیچاری سفر کر رہی ہے, ہر دوسرے دن ان کی کوئی ویڈیو آتی ہے. اسی طرح کل پرسوں یہ خواجہ شیراز جو ہیں ان کے ایم این اے, ان کو اغوا کر لیا گیا تھا. خیر انہیں پھر 1-2 دن بعد رہا کر دیا گیا. تو یہ کچھ نام ہیں جن کو بار بار اٹھایا گیا اور اس طریقے سے ان کے ابھی تک بھی کاروائیاں جاری ہیں. حالانکہ اب تو کوئی بظاہر نظر بھی نہیں آ رہی وجہ, کیونکہ 26ویں ترمیم بھی ہو گئی, سب کچھ ہو گیا. تو میں اس چیز کی ذرا اس میں لگی ہوئی تھی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ان لوگوں کو اسٹل جو ہے اس طرح کی صورتحال کا سامنا ہے. تو میرے سورسز جو مجھے خبر دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ان تمام لوگوں نے جن کے بھی میں نے نام لیے ہیں, تو انہوں نے بیسکلی کچھ شاید کمٹمنٹس کو یقین دہانیاں کرا رکھی تھیں کہ جی اگر ترمیم آئی تو صورت میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, یا اس طرح کی کوئی انہوں نے ایشورنس دی ہوئی تھی. لیکن بعد میں شاید عوامی دباؤ کہہ لیں آپ, یا ان کا اپنا دل بدل گیا اور انہوں نے سوچا کہ نہیں عمران خان صاحب سے وفائی کرنی ہے, یا کوئی پارٹی نے ان کے اگر تحفظات دور کر دیے ہوں, جو بھی وجہ ہو, یا سوشل میڈیا کا پریشر ہو, جس بھی وجہ سے. لیکن بہرحال ہوا یہ کہ جو انہوں نے یقین دہانیاں کرائی تھیں انہوں نے اس طرف جانے کی نہیں سوچی, بلکہ انہوں نے پی ٹی آئی میں رہنا, عمران خان کے ساتھ کھڑا رہنا جو ہے اس کو پریفر کیا. تو لیکن ظاہر ہے کہ پھر جب آپ ایک کوئی کسی کو یقین دہانی کرائیں تو پھر اس صورت میں اگر وہ بات نہ پوری ہو تو بعض اوقات غصہ بھی آ جاتا ہے. تو یہ کچھ اس طرح کی سچویشن بظاہر ہمارے سورسز کے مطابق نظر آ رہی ہے کہ اس لیے ان کے اوپر کچھ خاص غصہ ہے, اور جو ابھی تک بھی ہم نے بعد میں ان کے اوپر کاروائیاں دیکھی ہیں. لیکن بہرحال وجہ یہ ہے کہ ویسے بھی دھونس اور دھاندلی کے ذریعے کسی کو زبردستی منوانا اور پھر اس سے اس طریقے کا اس کی فیملی کے ساتھ سلوک کرنا, یہ بہرحال ہر صورت میں ہی قابل مذمت ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے.